बात तहज्जुद की है, मोहब्बत से सुनिएगा। सुबह के 4 बज रहे थे। वो तहज्जुद पढ़ चुकी थी और वो अपने रब से दुआ कर रही थी, या अल्लाह मैं तन्हा हूँ, मेरी मदद कर। मेरे रब, मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी गहरे काले समंदर में फंस चुकी हूँ। मेरे इर्द गिर्द सिर्फ अंधेरा है, मुझे सिर्फ उस समंदर की तेज़ लहरें सुनाई दे रही हैं। या अल्लाह मैं डर रही हूँ, मुझे खौफ है ये लहरें मुझे डुबो देंगी, मगर मेरा ये डर तुझ पर यकीन से बड़ा नहीं है। मैं तुझसे ना उम्मीद नहीं हूँ। मैं जानती हूँ तू मुझे समंदर से निकालेगा या रब। मेरा बस तू ही तो सहारा है। मेरे मालिक मेरी मदद कर। वो रोती हुई सजदे में गिर गई और उसकी सिसकियाँ बता रही थी कि उसकी दुआ आज तक पहुँच गई है। एक दर भरी रात अल्लाह के रूबरू बैठ कर गुजर जाए तो ज़िंदगी की बाकी रातें जाग कर गुजारनी नहीं पड़ती। जब तुम्हें कहीं से कोई उम्मीद नहीं रहती, तब वो तुम्हें तहज्जुद की लगन लगा देता है और एक नई उम्मीद से जोड़ देता है। और फिर तुम जान जाते हो कि जो दर्द दिन के उजालों में नहीं सिमट पाता, वो रात की तारीकियों में सिमट जाता है। वो पहले तुम्हें चुनता है, फिर एक एक करके असबाब बनाता है, फिर तुम्हें एक ही झटके में यूँ अपने करीब कर लेता है कि सदियों का फासला चंद लम्हों में सिमट आता है। वाक़यात, हादिसात, हालात खुद पैदा नहीं होते, बल्कि पैदा किए जाते हैं। किसी का ज़िंदगी में आना और चले जाना इत्तेफाक नहीं होता। हर चीज़ में वजह मसलिहत पोशीदा है। तुम जब खुद उसकी तरफ नहीं जाते तो तुम्हें उसकी तरफ खींच कर बुलाया जाता है, ताकि तुम उस अफजल पहर में उठकर अल्लाह को मना सको, जिसमें मांगी गई दुआएं कभी रद्द नहीं हो सकती। ये तड़प इसलिए पैदा की गई है ताकि अल्लाह तुम्हें अपने बेहद करीब कर सके। तुम्हें क्या लगता है जब रात सोने के लिए बनाई गई है और हर शख्स सुकून की नींद सो रहा है, तो तुम्हें बिला वजह ही तड़प व मोहब्बत जगाए हुए है? नहीं, ये तड़प अल्लाह ने पैदा की है। हर चीज़ नसीब का हिस्सा है, फिर चाहे वो गम हो या खुशी। हम सोचते हैं कि हम खुद अल्लाह की जानिब जाते हैं, हालांकि हमें तो उसकी जानिब बुलाया जाता है, कभी गिरा कर और कभी संभाल कर। तुम तहज्जुद तक खुद नहीं जाते, बल्कि तहज्जुद को तुम तक लाया जाता है। तुम सजदों को नहीं चुनते, बल्कि तुम्हें सजदों के लिए चुना जाता है। तहज्जुद पढ़ा करो, कोई मिले या ना मिले, रब मिल जाएगा। तुम्हारा उस रब की तरफ लौटना ही तुम्हारी असल कामयाबी है। हज़ार दुख हो, बेहद टूटने के बाद, हज़ारों तकलीफ़ों के बाद भी अपने आप को मायूस ना होने देना। हमेशा अपने दिल को ये एहसास दिलवाना कि वो रब बहुत रहीम है। वो तुम्हें कभी भी तन्हा नहीं छोड़ता। वो तो तुम्हारी शहरक से भी ज़्यादा करीब है। उसे कैसे इल्म नहीं होगा कि मेरा बंदा तकलीफ़ में है। उसकी हिकमत को समझे, सब्र करे। कहानी को अल्लाह तहज्जुद तक तब लाता है जब वो चाहता है कि मेरा बंदा मुझे मनाए, मुझसे बात करे, मेरे सामने अपनी झोली फैलाए, ताकि वो उसकी मांगी हुई मुरादों पर आमीन कह सके। वक्त और हालात हमें उन रास्तों पर चलने पर मजबूर कर देते हैं जिनसे हमें तकलीफ़ पहुंचती है, लेकिन वो रास्ते हमारी ही बेहतरी के लिए होते हैं। वक्त भी बदलता है और नसीब भी, लोग भी बदलते हैं और हालात भी। जैसे अल्लाह आसमान पर तारीकी के रंग हमेशा नहीं रखता और आसमान को दिन के रंग बिरंगे उजालों से भर देता है, वैसे ही वो हिचकियों को मुस्कुराहटों में बदल देता है। और अगर वो आपको तहज्जुद तक ले आया है तो समझ लीजिए कि अब सिले का वक्त है। जिनका मुकम्मल होना आपकी नज़र में नामुमकिन है, जो मोहब्बतों का बादशाह है, वो कैसे आपकी मोहब्बत को नामुकम्मल रहने देगा? वो सुन लेगा और इख्तिताम में सब अता करके इस मायूस दिल को शर्मसार कर देगा। तहज्जुद का सजदा अपने आप में ही बहुत ताकत रखता है और वक्त तहज्जुद मांगी जाने वाली दुआओं की शिद्दत का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता, यहाँ तक कि नसीब भी नहीं। अल्लाह से इंसान का सिर्फ इबादत का ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि सबसे पहला ताल्लुक़ जो अल्लाह और इंसान के दरमियान क़ायम हुआ वो मोहब्बत का था और मोहब्बत का है और मोहब्बत का ही रहेगा। इंसान को ये मान है कि वो मोहब्बत करता है मुझसे, और अल्लाह को ये मान है कि मेरा बंदा यकीन रखेगा मुझ पर। तो हम तो शायद उसका मान सलामत नहीं रख सके, मगर हैरत है उसकी मोहब्बत में फिर भी कोई कमी नहीं आई।
وہ کئی نافرمانیوں کے بعد بھی ہمیں سنتا ہے، ہماری دعائیں قبول کرتا ہے، ہماری تکلیف کو سمجھتا ہے۔ اور جانتے ہو یقین کیا ہے؟ کہ جب وہ انتظار کا کہے تو انتظار کیا جائے، جب وہ کسی چیز کو دور کر دے تو اسے دور رہا جائے، جو وہ ہتھیلی پر رکھ دے اس کو دل میں بسا لیا جائے، اور اپنے تمام فیصلوں پر اس کے فیصلوں کو ترجیح دی جائے، اس سے محبت کی جائے۔ جو چیز اس کو ناراض کرتی ہے اسے پھر مڑ کر کبھی نہ دیکھا جائے۔ کائنات کی تمام تکالیف ایک طرف اور اللہ سے دور ہو جانے کا دکھ ایک طرف، تو کیا اسے جدا ہو کر رات کو نیند آ سکتی ہے؟ کیا اس کو ناراض کر کے سکون مل سکتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو وہ کبھی انسان کا سکون اپنے ذکر میں نہ چھپاتا، اگر ایسا ہوتا تو وہ کبھی سجدہ نہ بناتا، اگر ایسا ہوتا تو انسان کا وجود کبھی بھی اللہ کے بغیر اتنا بے معنی اور خالی نہ ہوتا۔ تہجد پڑھنے والوں کے قصے ہی الگ ہوتے ہیں، معجزے بھی انتظار کرتے ہیں ان کی زندگی کا حصہ بننے کے لیے۔ تہجد کی دعاؤں کے لیے تو 7 آسمانوں کے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، اور پھر اللہ ایسے معجزے کرتا ہے جو نہ کبھی زمین والوں نے دیکھے ہوتے ہیں اور نہ آسمان کے فرشتوں نے۔ تہجد کی نماز تک اگر پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا اللہ نے تمہیں بہت قریب کر لیا ہے۔ رات کے آخری پہر میں اٹھ کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اور جو طلب تمہیں اللہ کی بارگاہ تک لے آئی ہے اس میں بھی اللہ کا شکر ادا کرو۔ یاد رکھو زمین اور آسمانوں کی سلطنت اللہ ہی کی ہے، اور زمین پر ایک پتا بھی اس کے حکم کے بغیر نہیں گرتا، اور اس رب العزت نے تمہارے دل میں ایسی چیز کی طلب رکھ دی جو تمہیں دنیا والے نہیں دے سکتے، اور تم رب کی بارگاہ میں حاضر ہو، ادب سے اس کی بارگاہ میں کھڑے رہو اور توبہ کرو اپنے تمام گناہوں سے۔ بے شک توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اور کہو اے پروردگار میں عاجز ہوں، میں فقیر ہوں، تیرے در کا اے رب العالمین، میں اپنے نفس کے ہاتھوں پریشان ہوں جس نے مجھے دنیا میں بھٹکا رکھا ہے۔ رب العالمین تو ہر چیز پر قادر ہے، میرے دل کو نور ایمان سے بھر دے اور اسے دنیا سے نجات عطا فرما، میرے دل کو آخرت کی طلب عطا فرما، میں دنیا میں ایسے رہوں جیسے مسافر رہتا ہے۔ رب العزت مجھے ایسا دل عطا فرما کہ میں تیری نعمتوں پر شکر گزار رہوں، جو آزمائش آئے اس پر صبر کروں، میں اپنی راتوں کو تیری بارگاہ میں تیری محبت میں گزار دوں، تیرے ذکر میں میرے دل کو سکون ملے۔ رب العالمین آج اس دنیا میں بہت لوگ سکون کی تلاش میں ہیں، کیونکہ روح بے چین ہے، اور اس حقیقت کو ہم چاہ کر بھی نہیں سمجھ سکتے اگر تو نہ چاہے۔ اللہ پاک تمام بے چین دل کو سکون عطا فرما، آمین۔ بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ انسان کچھ بھی کرے اپنے لیے سکون نہیں خرید سکتا۔ انسان جب اندر سے ٹوٹ جائے تو کسی بھی ماحول سے خوش نہیں ہوتا، چاہے آپ کے پاس بہت محبت اور احساس کرنے والے لوگ موجود ہی کیوں نہ ہوں۔ دنیا میں آزمائش انہی کے لیے ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور قربانی اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی کا آغاز تلخ ہے تو کیا ہوا، تمہارے رب نے اختتام تمہارے لیے خوبصورت لکھ رکھا ہے۔ محبت کرنے والا رب ہے تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، تمہارا تو کل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار موجود ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں مجھ سے مانگو میں دوں گا، تم مانگ کر تو دیکھو۔ دعا مانگنے کی توفیق مل جانا قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہارا صبر گواہ ہے کہ تمہارے لیے کن فیکن لکھا جا چکا ہے۔ رب العالمین تمہارے صبر کا صلہ ضرور دے گا، یقین رکھو اور جان لو کہ یقین والوں کے لیے معجزے ہوا کرتے ہیں۔ ہدایت وہ نعمت ہے جو بغیر مانگے نہیں ملتی۔ جب رات میں اٹھ کر سجدہ کرو تو اللہ سے راہ ہدایت مانگو، اس لمحے مغفرت مانگو، نعمت مانگو، رحمت مانگو، جو مانگو گے ملے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ تک جانے کے تو مضبوط ترین راستے ہیں نماز اور قرآن۔ نماز میں ہم اللہ سے بات کرتے ہیں اور قرآن میں اللہ ہم سے بات کرتا ہے، اور اللہ جسے چاہے سیدھی راہ دکھائے۔ بے سکونی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنی پریشانیوں کا ذکر اپنے اللہ کے بجائے لوگوں سے کرتا پھرتا ہے۔ چاہتوں میں سب سے بہترین چاہت رب العزت کی چاہت ہے۔ پوچھا گیا مومن کی راحت کس میں ہے؟ فرمایا گیا غفلت ہو تو سجدے میں، گناہ ہو تو توبہ میں۔
خوش رہا کرو اس بات پر، تم کہیں بھی ہو، کسی بھی حال میں ہو، تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تم پکارو، وہ تمہاری پکار سنتا ہے۔ تم اجالوں کے خالق کو تہجد کی تاریکیوں میں مناؤ، پھر دیکھنا وہ تمہیں بھی معجزوں کی صبح عطا کر کے راضی کر دے گا۔ تم نصیب اور وقت سے لڑتے رہتے ہو، یہ سوچے بنا کہ نصیب لکھنے کا اختیار تو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے کہ اپنی دعاؤں سے جب چاہو جو چاہو بدل ڈالو۔ کبھی کبھی تمام دروازے اس لیے بھی بند ہو جاتے ہیں کہ اللہ تقدیر بدلنے کے لیے تمہیں بھی ایک موقع دیتا ہے دعاؤں کے ذریعے۔ تہجد کا وقت وہ وقت ہے جب بندہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، اور تہجد کا سجدہ ہی کن سے فیکن تک لے کے جاتا ہے۔ یہ جو مایوسی ہے نا آج، کل کہانی مکمل ہوگی۔ ہو سکتا ہے تمہارا یہ ناممکن سے ممکن تک کا سفر تہجد سے طے ہونا ہے۔ وقت تہجد جتنا تم اللہ سے بات کر کے خوش ہوتے ہو، وہ اس سے زیادہ تمہیں سن کر خوش ہوتا ہے۔ اللہ ہر دعا کا جواب دیتا ہے، بس ذریعے مختلف ہوتے ہیں۔ کبھی وہ کسی انسان کو آپ سے ملوا کر جواب دیتا ہے، اور کبھی اسے آپ سے دور کر کے۔ کبھی وہ ہواؤں کے ہاتھ پیغام بھیجتا ہے، تو کبھی اپنا جواب کسی ٹھوکر میں چھپا دیتا ہے۔ کبھی وہ سجدے میں گرا کر اپنی مصلحتیں سمجھاتا ہے، اور کبھی ہاتھ تھام کر صبر کا صلہ دیتا ہے۔ آزمائش کا آنا اور روح کا ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جانا بے وجہ نہیں ہے۔ کبھی تکلیف میں ہو تو اللہ کو محسوس کرنا، پھر اس کی موجودگی بھی دکھائی دے گی اور اس کی سرگوشی بھی سنائی دے گی۔ تڑپ دل میں وہ تب ہی اتارتا ہے جب وہ تمہیں یاد کرتا ہے، پھر تب وہ چاہتا ہے تم اس سے بات کرو، اسے اپنی کیفیت سناؤ، اپنی ساری پریشانیاں اس کی دہلیز پر چھوڑاؤ، ہر فیصلہ اس کے سپرد کراؤ، تاکہ تم اور اللہ رہ جائے۔ پھر سے مسکراؤ اور سب بھول جاؤ۔ مٹھاس تو پھر بس اسی کے ذکر میں ہے، اور سکون کے لیے تو اس کا نام ہی کافی ہے۔ تم تنہا نہیں ہو، تمہارے ساتھ اللہ ہو، اور جس کے ساتھ وہ ہے اس کے ساتھ تو کائنات کی رونقیں چلتی ہیں۔ تہجد وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ اپنے اللہ سے بات کرنے کو تڑپتا ہے۔ تہجد کی نماز کے لیے جاگنا اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ تہجد میں اللہ سے بات ہو جائے تو صبح حسین ہو جاتی ہے۔ تہجد میں جس نے اللہ کو پا لیا، اس نے گویا دنیا جہاں کا سکون پا لیا۔ تہجد وقت ہے اللہ سے دوستی لگانے کا، تہجد وقت ہے اللہ سے باتیں کرنے کا۔ تہجد کا سجدہ ہو اور اللہ نہ ملے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ تہجد ایک ایسا عمل ہے جس میں بندہ اللہ سے اپنی ہر بات منوا لیتا ہے۔ تہجد محبت کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے ملاقات کا دعوت نامہ ہے۔ تہجد وہ لاڈلی عبادت ہے جو اپنی بات منوا کر ہی دم لیتی ہے۔ وہ دکھ جو رات بھر سونے نہیں دیتے، ان کا مرہم تہجد میں موجود ہے۔ تہجد پڑھا کرو، کوئی ملے یا نہ ملے، رب ضرور مل جائے گا۔ تہجد میں مانگی گئی دعا ایسا تیر ہے جس کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا۔ میں نے دیکھا ہے، محسوس کیا ہے، تہجد میں اگر آپ رب سے چاند مانگو تو وہ پورا آسمان دے دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا کی طرف نزول فرما کر ارشاد فرماتے ہیں، کوئی ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے اور میں اس کی مغفرت کر دوں۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسوؤں کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جب گزارش لاڈلی عبادت میں کی جائے تو لاڈلے کی دعا کہاں ادھوری رہ سکتی ہے؟ پھر وہ ہو کر رہتا ہے جو اس کا بندہ اس سے مانگ لیتا ہے۔ تہجد نام ہے اس سکون کا جس میں اللہ سے طویل گفتگو ہوتی ہے۔ تہجد میں آنکھ سے گرنے والے آنسو اکثر دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بن جاتے ہیں۔ اب جا کے بات سمجھ آئی کہ جس کے لیے بندہ راتوں میں جاگتا ہے، یا تو اس سے پیار ہوتا ہے یا اس سے پیار ہو جاتا ہے۔ تہجد کی دعائیں جب نصیب کے روبرو آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، تب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا۔ ہزاروں غم سہنے کے بعد تہجد کا ایک سجدہ نصیب میں لکھا جاتا ہے، اور وہ سجدہ کرنے والا
اللہ کا سب سے پسندیدہ بندہ ہوتا ہے، جس کو وہ انگنت لوگوں میں سے چن لیتا ہے، جس کی ملاقات کے لیے وہ خود انتظام کرتا ہے۔ رشک آتا ہے مجھے اس شخص کے مقدر پر جس کی ایک پکار سننے کے لیے وہ سارا عالم خاموش کروا دیتا ہے، جس کے دیدار کے لیے وہ آسمان کو سیاہی سے بھر دیتا ہے اور چاروں طرف سے اندھیرا کر دیتا ہے، تاکہ اس کے بندے کے آنسو کوئی تیسری ذات نہ دیکھ سکے، تاکہ اس بندے کے جذبات کی خودداری پر پردہ پڑا رہے۔ سب کو بے فکری کی نیند سلا کر وہ اپنے خاص بندے کو اپنی جستجو کی فکر لگا دیتا ہے۔ تاخیراتوں کا انتظار کرنے کی ضرورت کہاں پڑتی ہے؟ نم آنکھیں اور سسکتا ہوا دل اس کو تہجد میں ڈھونڈ لیتا ہے۔ وہ جو دونوں جہانوں میں سما نہیں پاتا، وہ پھر اس ٹوٹے ہوئے دل میں سما جاتا ہے۔ تم سوچتے ہو آزمائش کا وقت لمبا ہو گیا ہے، مگر در حقیقت ملاقات کا وقت بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو، جب تم بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں اس کے سامنے روتے ہو، جب تم سب ختم ہو جانے کے بعد بھی اس یقین کے ساتھ دعا کرتے ہو کہ اس کے سوا کوئی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، جب تم سجدوں پہ سجدے کرتے ہو، جب تم سانس لیے بغیر بے ساختہ اس کا نام پکارتے ہو، تب وہ تمہیں دیکھ کر مسکراتا ہے، تب وہ تمہارے یقین کا بھرم رکھ لیتا ہے اور تمہارے مان کی لاج رکھ لیتا ہے، سارے وسوسوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کی مسکراہٹ دکھائی نہیں دیتی، مگر محسوس کرو تو رگوں میں اس کی محبت کا رنگ خون کی مانند دوڑنے لگتا ہے۔ اس سے بہتری لکھاری تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، جو اختیار رکھنے کے باوجود نصیب کے پنوں کو اپنی چاہت سے تمہاری چاہت میں بدل دیتا ہے۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہو کر بھی تمہیں سنتا ہے، اور ایک تم ہو کے فرض ہونے کے باوجود اس کی پکار کا جواب نہیں دیتے۔ کبھی اس کی محبت میں رنگ کر تو دیکھو، کائنات کے سارے رنگ پھیکے لگیں گے۔ کبھی اس کو سن کر تو دیکھو، کائنات کی ساری آوازیں بے معنی لگنے لگے گی۔ وہ جس کو چاہتا ہے اپنی جانب موڑ لیتا ہے، چپ چاپ، اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ بس پھر وہ ایک حکم دیتا ہے اور کائنات کی ساری طاقتیں متحد ہو جاتی ہیں، کن اس کے گرد طواف کرنے لگتا ہے اور ساری باتیں فیکن پر ختم ہو جاتی ہے۔ بس یوں سبھی کہانیاں مکمل ہو جاتی ہے۔ کبھی آنسو، کبھی سجدے، اور کبھی ہاتھوں کا اٹھ جانا۔ انسان جب ٹوٹ جاتا ہے تو اللہ بہت یاد آتا ہے۔ صبر کرو اور یقین رکھو، مایوس دلوں کے لیے معجزے نہیں ہوتے۔ اپنے درد کو اللہ سے بانٹ لیا کرو، پھر درد جانے، دوا جانے اور خدا جانے۔ وہ اپنے ایک حکم سے ہر وہ شے بدل دیتا ہے جس کے لیے دل مطمئن نہیں ہوتا۔ میں نے ادھوری تمناؤں کا حل سجدوں میں پایا۔ تہجد نام ہے اس سکون کا جس میں میری اللہ سے طویل گفتگو ہوتی ہے۔ ایک وہی تو ہے جو تم سے بیزار نہیں ہوتا، وہ تمہیں سنتا ہے اور بہت غور سے سنتا ہے۔ اللہ پاک اپنے بندے کی طرف کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ ندامت بھرا ایک آنسو اور رب آپ کا۔ امید کبھی مت چھوڑنا، کمزور تم ہو، تمہارا اللہ نہیں۔ انسان کی سب سے بڑی ہجرت گناہوں سے نیکی کی طرف ہجرت ہے۔ جب ساری دنیا منہ پھیر لیتی ہے، اس وقت بھی اللہ پاک ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ تہجد کا پہلا سجدہ غم کا آخری سجدہ ہوتا ہے۔ صبر رکھو اور اللہ کے فیصلوں پر خوش رہو، تمہیں بہتر نہیں بہترین ملے گا۔ اللہ نے ہمیں واضح راستے بتائے ہیں، یہ گھاٹے کے سودے ہم خود کرتے ہیں۔ اس کے ایک کن پر حقیقتیں بدل جاتی ہے۔ تہجد پڑھا کرو، کوئی ملے یا نہ ملے، رب مل جائے گا۔ دنیا کی ہر چیز محدود ہے، مگر اللہ کی محبت لامحدود ہے، اور اللہ تمہیں یوں خوش کر دے گا جیسے تم نے کوئی غم دیکھا ہی نہ ہو۔ تہجد کی دعاؤں پر کن کی رحمت ہوتی ہے۔ پلک جھپکنے سے پہلے اللہ حالات تبدیل کر دیتا ہے۔ نا امید مت ہونا اللہ کی رحمت سے، وہ چاہے تو کھلا دیتا ہے پھول صحرا میں بھی۔ تجھ پہ اندھا یقین ہے یا رب، اسی لیے تو خوش گمان رہتی ہو۔ تہجد کے وقت اگر آنکھ کھلے تو سمجھ لو کہ بلاوا آسمان سے آیا ہے۔ آپ مخلص رہیں، یہی کافی ہے، اجر تو اللہ دے گا۔
نیت صاف ہو تو نصیب بھی بدلنے لگتے ہیں۔ اگر قسمت کا ہی لکھا سب کچھ ہونا ہوتا تو اللہ انسان کو دعا مانگنا نہیں سکھاتا۔ جو آنسو اللہ کی آغوش میں بہائے جاتے ہیں ان آنسوؤں کا بھرم وہ کبھی بھی نہیں توڑتا۔ سوچ اگر خوبصورت ہو تو اللہ تعالیٰ تقدیریں بھی بدل دیتا ہے۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین کرو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ تہجد میں جس نے اللہ کو پا لیا اس نے گویا دنیا جہاں کا سکون پا لیا۔ ہو سکتا ہے تمہاری زندگی کا ایک خالی صفحہ اللہ تمہاری چاہت سے بھرنا چاہتا ہو، اس لیے دعا کرو، شاید دعا ہی تمہارا مقدر بدل دے۔ نصیب کا لکھا مل کر ہی رہتا ہے، کب کہاں کیسے یہ سب میرا رب جانتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس نہ ہو، بس دعا کریں کہ وہ آپ کو ہر آزمائش میں کامیابی عطا فرمائے۔ تہجد کی توفیق جب تمہیں مل جائے گی نا، تمہاری ہر بگڑی جلد سنور جائے گی۔ تہجد لفظ بہت مختصر ہے مگر اس میں سکون بے تحاشا ہے۔ جیسے ہر تکلیف کا ایک مرہم ہوتا ہے تو دل کی تکلیف کا مرہم تہجد ہے۔ تہجد کے وقت یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ میرے روبرو بیٹھ کر میری جانب دیکھ رہا ہو۔ محبت تو یہ ہے کہ تہجد میں رب سے روز ملاقات ہو۔ درد سے ہی اللہ کی پہچان ہوتی ہے اور یہ تڑپ ہی ہوتی ہے جو تہجد تک کھینچ لاتی ہے۔ تہجد کی خاموشی میں زار زار بہتے آنسوؤں کا شور اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ تہجد وہ آخری مرہم ہے جس کے بعد نہ کوئی زخم ستاتا ہے اور نہ کوئی غم رلاتا ہے۔ کس قدر پاکیزہ ہے اس محبت کا بھی دکھ جو ہمیں خزاں سجدوں سے تہجد تک کھینچ لایا ہے۔ اور کائنات میں ایسا کوئی مرض نہیں جس کی دوا تہجد میں نہ ہو۔ اور پھر تہجد تو دل کا سکون ہے۔ جن زخموں کو وقت نہیں بھر پاتا تہجد ان زخموں کو بھی بھر دیتی ہے۔ میں، میرا اللہ اور تہجد کی باتیں، وہ گہرا اندھیرا اور خاموش آنسو۔ تہجد کے لمحات روح میں سکون بھر دیتے ہیں۔ تہجد پڑھنے کے بعد دل اتنا پرسکون ہو جاتا ہے جیسے اس میں اللہ پاک سما گیا ہو۔ تہجد میں رب سے جو مانگا گیا ان دعاؤں پر اللہ نے کن ہی کہا ہے۔ اللہ پاک تمہیں تمہاری چاہت تک لے جانے کے ذریعے بہت پہلے بنا رکھے ہیں، مگر وہ چاہتا ہے کہ تم خود ان تک آؤ تاکہ تم یقین رکھنا سیکھ سکو اور صبر سے تمہاری آشنائی ہو سکے۔ وہ تمہیں آزمائش میں ڈال کر تمہیں سزا نہیں دیتا، بلکہ وہ تمہیں ہر چیز کی حقیقت دکھا کر زندگی سکھاتا ہے کہ ہر ایک چیز نے ایک روز واپس لوٹ ہی آنا ہے۔ جو نصیب میں لکھا ہے وہ ہر حال میں ہر قیمت پر مل کر رہتا ہے۔ تم آج جہاں ہو وہاں اتفاقاً نہیں ہو، بلکہ تمہارا یہ مقام تم سے بھی پہلے لکھ دیا گیا تھا، سو تمہیں یہاں تک لایا گیا ہے۔ اور یہ بھی جان رکھو کہ اس نے ملنے سے لے کر نہ ملنے تک ہر چیز کا وقت مقرر کر رکھا ہے۔ تمہارا کام تو صرف دعا کرنا ہے اور باقی ساری اس کی منصوبہ سازی ہے۔ تم اس کے منصوبوں کے سنگ چلتے جاؤ، وہ اپنے منصوبوں کو تمہارے منصوبوں کی جانب موڑ دے گا۔ راستوں کا مت سوچو، جہاں بھی وہ پہنچائے وہاں یقین کے ساتھ چل دو، اور پھر دیکھنا تمہارا یقین ہی تمہیں اس چیز تک لے جائے گا جس تک پہنچنے کا تم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پھر ایک روز تم ان تمام خوفناک راہوں کے بند ہو جانے پر شکر کرو گے جن پر چلنے کے لیے تم بازد تھے اور اللہ نے تمہیں روک لیا۔ طویل سجدے، بے قرار سانسیں اور صدیوں کی جاگی آنکھیں، ان لبوں کی ہے خدا سے ہزاروں باتیں، جن کا کسی صورت میں بھی واپس آنا ممکن نہیں لگتا، انہیں بھی واپس لے آتی ہے ٹوٹے ہوئے دل کی فریادیں۔ بات تو تڑپ کی ہے، کوئی سوتا رہتا ہے غفلت کی نیند رات بھر، اور کسی کو تہجد تک کھینچ لاتی ہے عرش والے کی یادیں۔ تہجد بہت افضل عبادت ہے، تبھی یہ فرض نہیں کی گئی، کیونکہ فرض عبادات انسان اکثر خوف سے بھی پڑھ لیتا ہے یا یہی سوچ کر پڑھ لیتا ہے کہ اس کا روز محشر سوال کیا جائے گا، مگر تہجد انسان ہر ڈر سے آزاد ہو کر پڑھتا ہے، اس میں سوال اور جواب کا خوف نہیں ہوتا۔ تہجد عشق کی نماز ہے اور بس یہ سوچ کر پڑھی جاتی ہے کہ آج
اللہ سے ملاقات کرنی ہے، آج اللہ سے تب بات کرنی ہے جب سب سو رہے ہوں گے، جب گفتگو کی آواز اور ہچکیاں لیتا ہوا دل کسی کو دکھائی نہیں دیتا۔ جب دل اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے تب اللہ انسان کے دل میں اتنی تڑپ پیدا کر دیتا ہے کہ وہ رات کے گپ اندھیرے میں اپنے سکون و نیند چھوڑ کر اللہ سے ملنے آتا ہے۔ اور سوچو وہ منظر جب اللہ سے ملاقات کے لیے اس کے روبرو ہو جائے اور وہ پہلے سے تمہارے انتظار میں ہو تو کیا کیفیت ہوگی۔ سارا جہاں محبت کی رنگوں میں ڈھل جائے گا، ہر چیز معجزہ لگے گی اور اللہ کی محبت سے یوں دل پھٹنے لگے گا جیسے سکون سے ابھی جان نکل جائے گی۔ تب ہی تو اللہ نے اسے لاڈلی عبادت کہا ہے، اور اس عبادت تک پہنچ جانے والا اللہ کا سب سے لاڈلا بندہ ہے۔ اور بتاؤ کہ جب لاڈلا فرمائش کرتا ہے تو اس فرمائش کو رد کرنے کی کوئی گنجائش باقی رہتی ہے؟ قبولیت کی گھڑی تہجد میں پوشیدہ ہے۔ یا اللہ تیرے کن کا انتظار آج بھی ہے مجھے، یا اللہ تجھ سے آج بھی معجزوں کا گماں ہے مجھے۔ میں کچھ دکھ بہت گہرے ہیں، ورنہ تیری مصلحتوں سے انکار نہیں مجھے۔ تو قادر ہے ہر چیز پر میرے اللہ، وہ کوئی بھی چیز بہترین بنا کر واپس لوٹا دے مجھے۔ تو جانتا ہے میں بہت کمزور ہوں، میں اتنا نہ آزما مجھے۔ یہ جو میری زبان سے دعاؤں کا سلسلہ رکتا نہیں، یہی تو وہ ہے جو نا امید نہیں ہونے دیتا مجھے تیرے در پر دستک دی ہے، اس یقین سے کہ تو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا مجھے۔ منتظر ہے یہ دل تیری مدد کا، قبولیت والوں میں شامل کر مجھے۔ اور میرا اللہ فرماتا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو اور میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہ تمہارا تہجد کے سجدوں میں رونا یوں ہی نہیں، یہ تمہارا اللہ کے سامنے گڑ گڑانا یوں ہی تو نہیں، یہ تمہارا بے سکون ہو کر سکون میں آ جانا یوں ہی تو نہیں، یہ تمہارا صبر کی راہ پر چلتے چلتے شکر کرنا سیکھ جانا یوں ہی تو نہیں، یہ تمہارا لا حاصل کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اللہ کو حاصل کر لینا یوں ہی تو نہیں۔ وہ تمہارے صبر اور تکلیف میں گزرے وقت کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ وہ حساب رکھتا ہے اپنے بندے کی ہر اس چیز کا جس چیز نے اسے بے چین کر رکھا ہے اور جس چیز کی طلب میں اس کا بندہ تڑپ رہا ہے۔ وہ کبھی بھی اپنے بندے کو محروم نہیں رکھتا، دیر سے ہی صحیح مگر بہتر سے ضرور نوازتا ہے۔ آسانیاں وجود میں تب ہی آتی ہے جب تم دل سے رب کو مشکلات پر قادر سمجھتے ہو۔